बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वैसे तो गुज़श्ता वीडियो में हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का मंसूबा क्या था। अब ये तो ज़रा बताएं कि इस आइनी तरमीम को रोका जा सके, अपोजिशन के पास क्या मंसूबा है? देखिए, अक्टूबर चढ़ते ही सियासी आर्मागेडन, द लास्ट बैटल, आखिरी लड़ाई और आखिरी मार्का, इसका आगाज़ होगा। सही। और उसके नतीजे में ये तय होगा कि इस हुकूमत ने अब 5 साल सुकून से चलना है और अपोजिशन ठंडी मीठी हो जाएगी, होम्योपैथिक हो जाएगी, उनको सुन करने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, या फिर इस हुकूमत को घर जाना होगा। इस निज़ाम का चलना गैर मुमकिन हो जाएगा, इसके चेहरे तब्दील करने होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो घर जाएंगे और एक ऐसी पतझड़ होगी। पतझड़ में जो है वो आपको पता है कि पत्ते गिरते हैं, सही, लेकिन ये ऐसी पतझड़ होगी, एक ऐसा ख़िज़ां का, एक ऐसा ऑटम का सीज़न आएगा कि जिसमें पत्तों के साथ बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़ कर आपको ज़मीन पर गिरे हुए नजर आएंगे। सही, ये आप प्रेडिक्शन याद रखिएगा। बिल्कुल। वो ना होने की सूरत में है, और अगर हो जाए तो फिर यही आप अप्लाई कर लें अपोजिशन पे। अपोजिशन को इस मरतबा हैंडीकैप है, यानी इससे पहले जितने भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल का फेज़, उसमें हुकूमत का हैंडीकैप सबसे बड़ा ये था कि हुकूमत की स्ट्रेटजी काउंटर स्ट्रेटजी थी। सही। स्ट्रेटजी बेसिकली चल रही थी इमरान खान की और पीटीआई की, यानी वो हिकमत अमली बनाते थे, हुकूमत उसकी जवाबी हिकमत अमली बनाती थी। वो तेज़ दौड़ना शुरू करते थे, पीछे पीछे तेज़ दौड़ना शुरू हो जाते थे। वो राइट मुड़ते थे, ये राइट मुड़ जाते थे। वो लेफ़्ट मुड़ते थे, ये लेफ़्ट मुड़ जाते थे। वो स्लो डाउन होते थे, ये स्लो डाउन हो जाते थे। वो सस्ताने बैठ जाते थे, ये सस्ताने बैठ जाते थे। तो हुकूमत जो है वो तो बेसिकली जवाबी हिकमत अमली बना रही थी। अब जो स्ट्रेटजी बन रही है अपोजिशन, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली है। हाँ, जो अभी हुकूमत की स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, अपोजिशन जो बनाने लगी है, और उसमें 3, 4, 5 एंड्स के ऊपर काम चल रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आपकी इजाज़त से, आपने कहा कि हम तफसील से बात कर चुके कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है जी, तो हम अब बात करेंगे कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है। हर बंदे ने तो वो तफसील से वीडियो नहीं देखी होगी ना। छोटा सा रीकैप दे। हाँ, तो रीकैप में आपके सामने कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, और फिर उसके जवाब में अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या होगी। क्योंकि देखें, अब जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है ना जी, ये जो शतरंज की बसात बिछी हुई है, इसके ऊपर मुख्तलिफ मोहरें हैं, हुकूमती मोहरें हैं, अपोजिशन के मोहरें हैं, और अपोजिशन के मोहरों में छुपे हुए हुकूमती मोहरें हैं। अपोजिशन की सफ़ों में बाकायदा ठीक ठाक किस्म के और बहुत दिलचस्प किस्म के मोहरें भी हैं। बी टीम भी है, मुमकिन तौर पे आप उसको बी टीम कह सकते हैं। अगर आप एनालाइज करना चाहें, उसका एनालिसिस करना चाहें, वो बी टीम जो है वो इस सियासी आर्मजदून के दरमियान एक अपना स्टॉल लगाने लगी है। और वो स्टॉल आप कह सकते हैं तवज्जो बटाने का या तवज्जो बांट देने का स्टॉल है। आपको पता है, मेला लगता है, लोग जो है वो मेन कोई एक इवेंट देखने के लिए आते हैं, लेकिन फिर साथ में जो है वो छोटे छोटे करतब जो हैं वो लेफ़्ट राइट, वो भी कुछ ना कुछ लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेन लड़ाई में अपोजिशन के ज़्यादा लोग ना पहुंच जाएं, उसके लिए अपोजिशन के अंदर से एक अपोजिशन जो है वो एक स्टॉल लगा के बैठने का मंसूबा बना रही है, और उस मंसूबे से लोगों को जो है उनके लिए एक डाइवर्शन क्रिएट की जाएगी, मीडिया के ऊपर एक डिफरेंट किस्म की हाइप क्रिएट की जाएगी, और उससे जो असल मामला है उसको डिफ्यूज़ किया जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है, दिस इज़ नॉट माई इन्फॉर्मेशन, और लोगों का इससे बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, और वो खुलकर नीचे कमेंट बॉक्स में इसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। ये सियासी स्टॉल जमात इस्लामी लगाने जा रही है। अच्छा, ये डेविएशन वो क्रिएट करने जा रहे हैं। हुकूमत का मंसूबा क्या है, पहले ज़रा ब्रीफली मैं आपको बता दूँ हुकूमत का मंसूबा क्या है। एक एंड पे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो सिंध हाई कोर्ट बार में जाके कह रहे हैं कि आईनी अदालत यूँ ज़रूरी है और वो ज़रूरी है, और ये मिसाक जमहूरियत में था। तो बिलावल की आपके ख्याल में जो करिश्माती शख्सियत है, वो क्या लॉयर्स को, रिटायर्ड जजेस को, हाजिर सर्विस जजेस को, लीगल फ्रेटर्निटी को, मीडिया को, सियासी जमातों को, आम आवाम को अपनी तरफ माइल कर लेगी? बिलावल में इतने गुण होते तो बिलावल में इतने गुण होते तो बिलावल जो है वो, अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू आर दैट स्मार्ट व्हाई आर्ट यू रिच। तो पैसा तो खैर उनके पास बहुत है, लेकिन मैं सियासी तौर पर रिच होने की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्थ है वो इंटीरियर सिंध में महदूद है, और बाहर की जो उनकी वर्थ है वो फॉर्म 47 वाली वर्थ जी। अभी तक तो हमारे सामने यही आया। तो बिलावल जो है वो एक डेविएशन है, वो एक पत्थर है जो तवज्जो बटाने के लिए दूसरी झाड़ी में फेंका गया है
کہ جو اصل کارروائی جہاں پر جس جھاڑی میں چل رہی ہے اس جھاڑی سے لوگوں کی, میڈیا کی توجہ دوسری طرف چلی جائے کہ یار وہاں پہ تو نہیں ہے, وہاں پر تو کچھ نہیں ہو رہا. تو بلاول تو وہ کام کر رہے ہیں. بلاول مولانا کو منا لیں گے, مولانا کو منانے سے کون سا نمبر پورا ہو جائے گا؟ نہ قومی اسمبلی میں نمبر پورا ہوتا ہے, نہ سینٹ میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. چاہے آپ قومی اسمبلی میں نمبر ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کر کے کوئی 2-3 اور ریکاؤنٹنگ کروا کے کچھ کر کے آپ اپنا نمبر پورا کر لیں. اسپیکر کے لیٹر کے مطابق مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے, سپریم کورٹ آف پاکستان پہ عمل درآمد نہ کرتے ہوئے الاٹ کر دیتا ہے. حکمران اتحاد کو اپنا ان کا نمبر پورا کر دیتا ہے, چلے ہو گیا قومی اسمبلی میں. پھر سینٹ آف پاکستان 64 نمبر چاہیے, نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو تیسرے اینڈ کے اوپر نظر آتی ہے, دوسرے اینڈ پہ نظر آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جہاں پر 30 ستمبر کو 63A کا معاملہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اب 63A جو ہے وہ روکتا ہے فلور کراسنگ کو ایفیکٹولی, کہ نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور جو بندہ پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی ترمیم پر, وزیر اعظم کے الیکشن پر, یا اس کے عدم اعتماد پر, یا بجٹ کے اوپر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا, وہ گھر جائے گا. اور اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. صحیح, ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کو ریویو کرنے جا رہی ہے, اب یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ ایک ایسے وقت میں کرنے جا رہی ہے, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ کیونکہ یہ حسین اتفاق ہو گیا ہے تو اس حسین اتفاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ تو نااہل ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو دیٹ گیوز یو اے ونڈو آف اپرچونٹی کہ جو تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں, تحریک انصاف کے MNAs ہیں, ان کو میک شور کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں ووٹ ہمارے حق میں دیں. اب کس کو کس دباؤ کے تحت, کس لالچ کے تحت, کس ایفیڈیوٹ کے تحت, کس حلف نامے, عہد نامے اور عہد و پیمان کے تحت فلور کراس کروایا جائے گا یا ووٹ ڈلوایا جائے گا, یہ آبویسلی گیس ورک ہو سکتا ہے. اس میں ابھی آپ ڈیفینیٹلی بات نہیں کر سکتے. تیسرا اینڈ ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے, MNAs کو, اپنے سینیٹرز کو, کہ کوئی بھی شہر اقتدار چھوڑ کر نہیں جائے گا. جو عمرے پہ گیا ہوا, جو علاج کرانے گیا ہوا, جو بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے گیا, کوئی یورپ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی فرانس میں ہے, سارے واپس پہنچو, سارے واپس پہنچیں. اگلے کئی ہفتے تک جب تک یہ معاملہ نہیں نمٹا لیا جاتا کوئی بھی شہر اقتدار چھوڑ کر نہیں جائے گا. تو یہ ہے حکومت کی اسٹریٹجی, اور یہ آپ کو اکتوبر کے پہلے ہفتے, دوسرے ہفتے میں ساری چیزیں کلیئر ہو کر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب آ جائیں آپ اپوزیشن کی طرف, اور اپوزیشن میں بھی جماعت اسلامی کے اوپر سیپریٹلی اس میں بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو معاملہ آیا ہے وہ کس طریقے سے, اور وہ پہلے جب آئے تھے اس وقت کیا ماحول چل رہا تھا, اس وقت کون سا مومنٹم بن رہا تھا یا بن سکتا تھا جس کو توڑ دیا گیا, اور اب جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم آگے اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ لے کے اب ہم نے جناب ایک نیا وہ کام کرنا ہے. کیونکہ یہ کون سا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت بیسکلی جو سب سے بڑا اس میں اٹیک ہے یا جو سٹیک ہولڈر ہے, ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے عوام ہیں, پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی ہے, پاکستان کے وکلاء ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, ججز ہیں, ریٹائرڈ ججز ہیں. اوور آل جو آپ کا عدالتی اور نظام انصاف کا ڈھانچہ ہے وہ ہے. پھر پاکستان کا میڈیا ہے, پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز جو ڈیموکریسی کے پروٹیکٹرز تصور ہوتے ہیں وہ ہیں. تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ واقعی ہی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ کس طریقے کی بنیادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, تو آپ نے کس کا ہاتھ بٹانا ہے, آپ نے ان کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کرنے ہیں, آپ کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, آپ نے اپنا تھیٹر نہیں لگانا. تو جماعت اسلامی تو کچھ اور کرنے جا رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, کچھ اور اس کی تفصیل ہے جو وہ رکھیں گے. آ جائیں اب آپ PTI کی طرف. دیکھیں PTI کے پاس ایفیکٹو اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا, PTI اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس دیکھیں عدالتی محاذ کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے بہت ساری, اب ظاہر ہے کہ اب کون سی غلطیاں بندہ یعنی کہ گنوائے فلاں چیز نہیں ٹھیک ہوئی, اس چیز کو پراپرلی ایجیٹیٹ نہیں کیا, لیکن ان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کتنے بار ایسوسیشنز میں جا کر دورے کرتے ہوئے, خطاب کرتے ہوئے, لوگوں کو کنونس کرتے ہوئے, سیاسی آوازیں ہیں, ان کی سے ہے, بڑے بڑے اسٹال وارڈس ہیں, ان کی ہسٹری ہے, وہ سارے کوئی اپنا جناب یہاں پہ میٹنگ میں, پارٹی میٹنگ میں لگا ہوا ہے, اور کوئی خالی پارٹی میں لگا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کوئی میٹنگز چل رہی ہیں, کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر رہی ہے PTI کے لوگ. PTI کے پاس اس وقت اپنے بندوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ یار 8 بندے یہ ہیں جو ہر صورت میں لائل ترین ہیں, صحیح, جو لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے.
8 بندے یہ ہیں سینٹ آف پاکستان میں جو ادھر ادھر نہیں ہوں گے، 5-8 جو بالکل 100%، 1000% پکے ٹھکے بندے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ بندے تو رہیں گے اسلام آباد میں، صحیح مورچے پر، اور یہ رہیں گے کے پی ہاؤس میں یا پارلیمنٹ لاجز میں، انہوں نے ہی آنا ہے اسمبلی، ان کے علاوہ کوئی اسمبلی نہیں آئے گا، سب کو بند کر دیں گے۔ باقی تمام کے تمام لوگوں کو وہ چاہتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی ابھی تک جو مجھے پتہ چلی ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیا جائے۔ خیبر پختونخوا یا خیبر پختونخوا ہاؤس؟ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اپنے کسی ایم این اے اور سینیٹر کو اسلام آباد سے نکلنے کی اجازت نہ دی جائے، اور پی ٹی آئی کی جواب حکمت عملی یہ ہے کہ جو ووٹ انہوں نے ہمارے 63A کے ممکنہ طور پر تبدیلی کے بعد اگر توڑنے ہیں یا فلور کراسنگ کروانی ہے، ایسے سارے کانے دانوں کو اٹھا کر خیبر پختونخوا جو ہے وہ پٹھانوں کے مہمان بنا دیے جائے، کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ وہاں سے ادھر نہ آئے، اور وہاں پر ان کو جو ہے کسی محفوظ مقام پہ رکھا جائے جہاں پر ان کو لے جا کر کوئی بندہ جو ہے ان کو لالچ، ہوش، دھاندلی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کی وفاداری تبدیل نہ کروا سکے۔ اور یہاں پر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیٹرز ان لوگوں کو بھی جاری کر دیں گے، ایک میٹنگ کا وہ بھی ہو جائے گا، پہلے بھی کیا ہوا ہے، ساتھ میں اسپیکر چیمبر میں جمع کروا دیں گے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اس میں ہماری پارٹی اسٹریٹجی یہ ہے اور اس میں کچھ نہ کیا جائے۔ ساتھ میں ان کی دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ مولانا کو انگیج رکھا جائے، اچھا، کہ کسی بھی صورت مولانا جو ہیں وہ نہ ٹوٹیں، تاکہ اگر حکومت کو کرنا ہی ہے اتنا کھلا اور ننگا ہو کے سارے کام کو کرنا ہے، تو پھر مولانا کی جب پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے، وہ سائیڈ پر ہوں گے اور وہ بھی ووٹ میں موجود نہیں ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ 7 بندے توڑنے ہیں سینٹ آف پاکستان، 7 بندے درکار ہیں۔ ایمل ولی خان تو آن بورڈ ہو چکے، تو 7 بندے سینٹ آف پاکستان میں چاہیے، اور پھر 212 سبینہ 224 نہیں، میں جو حکمران اتحاد کا نمبر ہے جی، تو 2 آ چکے نا، وہ اس میں مخدوم طاہر صاحب بھی آ گئے اور سمینہ خالد گرکی بھی آ گئی، 2 آ گئی نا، تو 213 ہو گئے، تو ان کو 9 بندے درکار ہیں، تو 9 بندے آپ کو قومی اسمبلی میں توڑنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کو پی ٹی آئی کہہ چکا۔ اب اگر آپ کو 63A میں گنجائش ملتی ہے تبھی آپ ان کو جو ہے فلور کراسنگ کرا کے اپنے فیور میں ووٹ لے سکتے ہیں۔ صحیح، اگر تو ان کو 8 ووٹ مولانا کے مل جاتے ہیں تو 9 کہہ گیا، 11 ووٹس درکار ہیں ان کو حکومت کو، اگر 8 مل جاتے ہیں مولانا کے، ویل اینڈ گڈ، پھر تو آپ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ کم کا رہ گیا۔ ادروائز ان کو 11 ووٹ میک شور کرنے کے وہ پی ٹی آئی کے فلور کراس کروائے، اور اپنے پورے کے پورے ان کے پاس ہوں، تو ان کے لیے یہ آسان نہ ہو، اس لیے پی ٹی آئی کی دوسری اسٹریٹجی ہے کہ مولانا کے ساتھ جل ان ہو جائے اور مولانا کو اس میں آن بورڈ رکھیں، ان کو ہلنے نہ دیں، ان کو سیاسی طور پہ انگیج کرے، گرچہ وہ پراپرلی سیاسی طور پر انگیج نہیں کر رہے۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غلام علی اور غفور حیدری اور 2-4 اور بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کامران مرتضیٰ اس طریقے سے نہیں کر پائی ابھی تک۔ مولانا فضل الرحمان نے پازیٹیو وائب ضرور دی ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن وہ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ہے ان کی کل ملا کر پولیٹیکل اسٹریٹجی اس کو کاؤنٹر کرنے کی۔ لیکن اس تمام معاملے میں جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے کہ ایک پارٹی تو ہے، اور ان کی بھی ایک اسٹریٹ پاور، آپ اس کے لمیٹڈ ہونے پہ، کم زیادہ ہونے کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حیران کن طور پر کہ جس وقت سب کو معلوم ہے کہ میدان سجنے جا رہا ہے اور ایک بہت بھرپور قسم کی سیاسی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور اگر اس لڑائی میں حکومت جیت جاتی ہے تو پھر پاکستان کا عدالتی ڈھانچہ، پاکستان کا آئین قانون، شخصی آزادیاں، بنیادی انسانی حقوق، اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ ایک ایسے وقت میں جماعت اسلامی اپنے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنے کے بجائے اور وکلاء کے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے کوئی ایک لانگ مارچ جو ہے وہ کراچی سے شروع کرنے کے بجائے، لاہور سے کوئی بار ایسوسیشن سے یہ سب کچھ کرنے کے بجائے، جماعت اسلامی کا 29 ستمبر سے ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ ظاہر لگتا ہے ایسی ہے ان کا کہ جیسے حکومت کا کوئی سلیپر سیل ہو، اس کو وقت پہ وقت آپ جگاتے تو جماعت اسلامی نے 29 ستمبر سے ملک بھر میں مظاہروں، 7 اکتوبر کے بعد نئی مزاحمتی تحریک شروع کرنے، اور 23 سے 27 اکتوبر تک بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنے یا نہ کرنے پر عوامی ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا۔ صحیح، یہ سارے کا سارا وہ ٹائم ہے۔ اب
میرا یعنی کہ اگر آپ کو اس کو گیس کرنا ہے نا ان کے ٹائم لائن کو دیکھ کے، اس کا مطلب یہ کہ 7 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم ٹیبل ہو جائے گی. صحیح. 7 اکتوبر کے بعد جو ان کا اگر ٹائم لائن دیکھیں نا کہ جس میں یہ مزاحمتی تحریک شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور مزاحمت نہ کرے. صحیح. لوگ سارے وہ اس کو دیکھنے لگ جائیں، کنٹینر ادھر لگ جائیں، وہ راستے آپ رک کو جائیں. پتہ ہے ان کی بھرپور کوریج پچھلی مرتبہ بھی ہوئی ہے میڈیا میں. ہاں میڈیا میں بھرپور کوریج ہوئی ہے، اور یہ آئے تھے بجلی کے بل کم کرانے، اور بڑا آگے چلے گئے. جس دن اٹھ کے گئے ہیں معاہدہ کر کے حکومت کے ساتھ، اس وقت تک 5 روپے 5.5 روپے جو ہے اس دن 2 روپے 58 پیسے پڑی تھی. تو تقریباً 5.5 روپے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو چکا تھا. تو حافظ نعیم الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ 45 دن کی ڈیڈ لائن مکمل ہونے پر جو ہے وہ اب ہم منصورہ میں انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا حافظ صاحب نے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. 29 ستمبر سے 27 اکتوبر تک نئی احتجاجی تحریک چلائیں گے. ملین مارچ کا آپشن بھی موجود ہے جو لانگ مارچ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. حکومت IPPs کو لگام ڈالے، رپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری بات جماعت اسلامی نے کر کے بیسیکلی بنیادی طور پہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جماعت اسلامی نے لاسٹ ٹائم جولائی کے آخر میں اور اگست میں اپنا یہ دھرنا اور یہ سب کچھ شروع کیا تھا، اس وقت ریزرو سیٹ کا کیس کا فیصلہ آیا تھا. اس وقت حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم PTI پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور عدالت پر پریشر بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا. ہاں عمران خان جو ہے اس کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، قاسم سوری کے خلاف، عارف علوی کے خلاف، پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ریاکشن میں احتجاج کا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں احتجاج کا اعلان کیا تھا. اسی دن جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم بھی آج ہی دھرنا لے کے آ رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم کرائیں گے، یا تو آپ بجلی کی قیمت کم کرا لیتے. آپ تو محسن نقوی کی تقریریں کروا رہے تھے، اس پہ آپ خوش ہو کے جناب آپ اچھے بچے بن کے آپ گھر چلے گئے. اب عین اس وقت جب حکومت دوبارہ مشکل میں آنے والی ہے، اتنا سا دھرنا تھا مجھے یاد آ گیا کہ یہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، حکومت پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. لیاقت باغ کے سائڈ پہ ایک روڈ کھلی بھی تھی، اس کے اوپر 2 طرفہ ٹریفک بھی رواں دواں تھی، اتنے لوگ تھے، عوام کا جمع غفیر تھا. 14 دن کا دھرنا کیا تھا انہوں نے، بڑا فیسیلیٹیٹ ہو کے دھرنا ہوا تھا. تو جماعت اسلامی جو ہے سرکاری آسائشوں کے ساتھ این وہ وقت جب پورے پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا آئرن از ہاٹ، لوہا گرم ہے، کہ ایک تحریک مکلا کی شروع ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل سکتی ہیں، ایک عوامی رد عمل اس سارے پروسیس کے اوپر یا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے آ سکتا ہے. تو جماعت اسلامی ایک پرفیکٹ جو ہے نا وہ ڈائیورشن وہ کریٹ کرے گی. اگر وہ ناکام ہوگے تو ساتھ میں تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک آ جائے گی اسرائیل کے حوالے سے وہ مطالبات لے کر جن کے اوپر ویسے ہی پاکستان اور پاکستان کی حکومت آلریڈی یقین رکھتے ہیں، ان کے آخر میں وہ کروا دیں گے، فیض آباد بند کر دیں گے. کوئی اس قسم کا نہیں چینج ہو رہا، ویسے ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کنکلوژن کی طرف یا اس سیاسی تجزیے کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ دے آر آپریٹنگ ایز گورنمنٹس ٹیم بی کے طور پر آپ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جب تحریک بننی ہے تو آپ نے اس کا مومنٹم توڑ رہے ہیں نا، آپ اس میں اضافہ تو نہیں کر رہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ایونچولی چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی. اس کے لیے تو آپ کو 30 ستمبر کے بعد اگلی 1-2 پیشی کا کہ جس پہ 63A کا معاملہ ہونا ہے، اور پھر حکومتی محاذ کے اوپر اس سارے معاملے پہ موومنٹ، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا اینڈ فل کورٹ 8 ججز ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ اس سارے معاملے میں کیا کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.